अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं निम्रा अहमद का नावल हालिम और आज उसका छठा पार्ट में आपको सुनाने लगी हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। चंद घंटे पीछे वापस चलते तंगू कामिल के ड्राइंग रूम से मेहमान निकल के राहदारी में आए खड़े थे, जहां कम उम्र अली बिन कामिल ने फाते रामसिल को शीशे की डिबिया में सजा सिक्का पेश किया था। वैसे ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल में एक तरफ अच्छा ये यहाँ पर टाइपिंग की मिस्टेक है, मुझसे सही पढ़ा नहीं जा रहा था, लेकिन अब मुझे जहाँ तक समझ आया ये नसीर इन्होंने लिखा हुआ है, ये नस्रुम मिनद दुनिया वल दीन ये होगा लिखा हुआ, क्योंकि इसका तो कोई मफहूम बनता है, लेकिन जिस अंदाज में ये लिखा हुआ है तो वो मुझे लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, मगर आई लाइक इट। सच्चाई से तबसरा किया तो मेज़बान एकदम शर्मिंदा हो गए, मगर वो आदमी इतना बेपरवाह, इतना बेनियाज था कि उसे उनके तासरात से फ़र्क नहीं पड़ता था और उसकी बात का कोई बुरा भी नहीं मानता था, ना मान सकता था। वो मलय कौम को बहुत महबूब था। एक ही फ़िक्रे में उसने ईमानदारी से पसंदीदगी का इजहार भी कर दिया। फिर ज़रा ठहरा। असरा, ये तुम्हारे ब्रेसलेट की तरह नहीं लगता जो तुम्हें ऐश ने दिया था, है ना? मुस्कुरा के कहते हुए उसने बॉक्स पीछे खड़े अपने बॉडी मैन की तरफ बढ़ा दिया। वो आगे बढ़ गया और बॉडी मैन सिक्का जेब में डालता आगे बढ़ने को था कि ठहरा। यूं ही गर्दन मोड़ी, नज़र दूर पीछे किचन की चौखट पे खड़ी मुलाजमा पे पड़ी। यहाँ वाज़े रोशनी थी, तेज़ सफ़ेद लाइट्स, अंदर तो फैंसी लाइट्स थी, इसलिए आते जाते मुलाजमों की शक्लों पे वो गौर नहीं कर सका था, मगर यहाँ वो सफ़ेद रोशनियों में नहाई खड़ी शल सी सोगवार सी उस सिक्के को देख रही थी जिसे बॉडी मैन जेब में डाल रहा था। उसने एक नज़र उसकी आंखों को देखा और फिर मुड़ गया। बाहर आया तो गाड़ियों के दरवाजे बंद हो रहे थे। दुआ, सलामत, अलविदाई कलमात वो अपने नए कोट और टाई को लाशऊरी तौर पर दुरुस्त करता उस स्याह कार तक आया जिसकी पिछली नशिस्त पे फाते रामजिल और उसकी बीवी बैठ चुके थे। ड्राइवर ने स्टीयरिंग संभाला और बॉडी मैन फ्रंट सीट पर मुस्तैद सा बैठ गया। कार चल पड़ी। उसने बैक व्यू मिरर पे निगाह दौड़ाई। पीछे बैठा फाते रामजिल जेब से ऐनक निकाल कर आंखों पे टिका रहा था। फिर उसने उसी जेब से सेल फोन निकाला और स्क्रीन रोशन करके देखने लगा। बॉडी मैन ने हाथ बढ़ा के शीशा ज़रा सा तिरछा किया ताकि दोनों मियाँ बीवी दिखाई दे। ड्राइवर ने एक नज़र उस पर डाली मगर टोका नहीं और ड्राइविंग करता रहा। अब शीशे में वो दोनों नज़र आ रहे थे। असरा गर्दन मोड़े खिड़की के बाहर भागते दरख्तों को देख रही थी। दोनों हाथ घुटने पे ऊपर नीचे रखे हुए थे और एक कलाई में तलाई ब्रेसलेट दिखाई दे रहा था। तुम्हें उनके एंटीक तोहफे के बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए था फाते। अली को बुरा लगा होगा। अली कौन? वो स्क्रीन उंगली से नीचे करते मसरूफ़ सा बोला। असरा ने चेहरा मोड़ के मज़ामती निगाहों से उसे देखा। शीला का बेटा? अच्छा, उसका नाम अली है। उसने सर को खम दिया और सेल फोन पे ईमेल्स नीचे करता गया। बॉडी मैन बार बार आईने पे नज़र डालता, फिर विंड स्क्रीन के पार देखने लगता। वो मुल्क का सबसे महबूब कपल था। उनको बार बार देख के भी दिल नहीं भरता था। तुमने इस्तीफ़े वाली बात का जवाब नहीं दिया। हम ये फ़ैसला कर चुके थे कि तुम रिज़ाइन दोगे और हम अमेरिका वापस चले जाएंगे। फाते ने जवाब नहीं दिया। वो स्क्रीन को उंगली से दबाता टाइप कर रहा था। असरा चंद लम्हे के लिए खामोश हुई। सुर्ख भूरे बालों वाली वो खूबसूरत औरत थी, दुबली पतली स्मार्ट सी। माथे पे कटे बाल गिरते थे और बाकी बालों को आधा बांध रखा था। गर्दन में मोतियों वाला नेकलेस था और भूरी आंखों में तलखी सी थी। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से बहुत सी लॉबीज़ हमें छोड़ चुकी हैं। अपने क्रेज़मा और फ़ैन फॉलोइंग से बाहर निकल के देखो तो तुम्हारा कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। बारहसन नेशनल का चेयरमैन मुंतखब होने के लिए हमें फ़ंड्स चाहिए जो हमारे पास नहीं। पहले पार्टी इलेक्शन, फिर जनरल इलेक्शन, हम कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा बिजनेस पहले अशर के कर्ज़ों तले दबाए, मैं मज़ीद कर्ज़े नहीं ले सकती। तुमने आज तक सियासत से कुछ नहीं बनाया और मैं उसकी कदर करती हूँ, मगर अब मैं मज़ीद तुम्हें एक खोखले ख्वाब के पीछे पैसा और मेहनत लुटाते नहीं देख सकती।
وہ آپ کے نرمی سے کہہ رہی تھی۔ وہ جواب دیے بنا موبائل کی طرف متوجہ رہا۔ ہمارے ساتھ کوئی لابی، کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے۔ اگر کوئی پارٹی کا صدر بننے کے لیے الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ تم نہیں ہو فاتح۔ تمہارے ٹویٹر فالورز کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا۔ وہ اشر ہے، ایش نوجوان ہے، ملیشیا کا جسٹن ٹروڈو۔ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے ساتھ سیاسی حلیف ہیں، وہ ممبر پارلیمنٹ ہے اور محنت کر کے اس مقام پہ آیا ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرا بھائی ہے، بلکہ وہ نوجوان نسل کا نیا لیڈر ہے۔ اس کی کمپین میں زیادہ چارم ہے۔ تم ایک زمانے میں بہت پاپولر تھے اور خدا کا شکر ہے کہ اب بھی ہو، مگر تمہارے غیر سیاسی فیصلوں نے تمہارا چارم کم کر دیا، تمہارے ووٹ کم ہو گئے۔ بہتر ہے کہ ہم عزت سے اس مونوپلی سے نکل آئیں اور اپنا بڑھاپا امریکہ میں آرام سے گزاریں۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ اگلے ماہ جب ایش باقاعدہ پارٹی چیئرمین کے انتخاب کا اعلان کرے گا تو تم اس کو انڈورس کرو گے اور اس کے حق میں دستبردار ہو جاؤ گے۔ تمہارا ووٹ بینک ایش کے حق میں چلا جائے گا اور یوں ایک بہترین ہیپی اینڈنگ ہوگی۔ ایش ملیشیا کا اگلا وزیر اعظم ہے۔ تم اس نوشتہ دیوار کو جتنی جلدی ہو سکے پڑھ لو فاتح، اور اس طرح خاموش نہ رہو جیسے میں یہ اپنی گیلری کے لیے کر رہی ہوں۔ میں یہ ہم دونوں اور ہمارے بچوں کے لیے کر رہی ہوں۔ فاتح نے سیل فون سکرین بجھائی اور اینک اتار کے فولڈ کی، پھر دونوں چیزوں کو کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالا، چہرے پہ مسکراہٹ سجائے کھڑکی سے باہر آنکھیں جمائے کہنے لگا، ملیشیا کے دوسرے بچوں کی طرح مجھے بھی بچپن میں سب سے زیادہ ملے ادب کی جو کہانیاں پسند تھی وہ ننھے غزال کی تھیں۔ ننھا چالاک ہرن، ماؤس ڈیئر، جو ایک دم کٹا چوہے کی شکل والا ہرن ہوتا ہے جو قریباً کتے جتنا ہوتا ہے۔ وہ چھوٹا سا تھا مگر جانوروں میں اس جیسا کون آرٹسٹ دوسرا کوئی نہ ہوگا۔ بہت عیار تھا وہ ننھا ہرن۔ کنچیل سٹوریز کی ابتدائی داستانوں میں وہ ایک دھوکے باز، چور اور چرب زبان ہرن تھا۔ بعد میں وہ اچھا ہوتا گیا تھا، مگر شروع کی داستانوں میں مجھے وہ کہانی بہت پسند ہے جب اس کو دریا پار کرنا تھا اور سامنے ایک مگرمچھ بیٹھا تھا تو ننھے ہرن نے مگرمچھ سے کہا کہ بادشاہ نے مگرمچھوں کی دعوت کی ہے اور اس کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ مگرمچھوں کی تعداد گن کے بتائے تاکہ اسی حساب سے کھانا پکوایا جائے۔ اس لیے سب مگرمچھ لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ وہ کھڑکی سے باہر روشن عمارتوں کو بھاگتے دیکھ کر محظوظ سا بتا رہا تھا۔ سب سانس روکے اس کو سن رہے تھے۔ ایڈم کے کان پوری طرح کھڑے تھے۔ پھر کیا تھا؟ مگرمچھوں نے پل کی صورت قطار بنا لی۔ وہ 1 2 3 کر کے گنتا ہوا ایک مگرمچھ سے دوسرے پہ چھلانگ لگاتا دریا پار کر گیا۔ مگرمچھ آج بھی بادشاہ کی دعوت کا انتظار کر رہے ہیں۔ سارے دم کٹے ہرنوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ یہ مینیپولیشن ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ وہ ہاتھ پیر کٹ جانے سے مفلوج نہیں ہوتے، دوسروں کی زندگیوں کا اسٹیئرنگ وہیل چھن جانے سے مفلوج ہوتے ہیں۔ ایسے غزالوں کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب دعوت کا انتظار کرتے مگرمچھ دریا سے نکل آئیں اور انہیں تلاش کر لیں، کیونکہ مگرمچھ خشکی پر بھی اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے جتنا دریا میں۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے موبائل دوبارہ نکالا اور اسکرین روشن کر کے اینک ناک پہ جمائی۔ اسرا گہری سانس لے کر چہرہ موڑ گئی اور باڈی مین نے نگاہیں جھکا لی۔ کیا فاتح صاحب نے اپنے سالے کو سنچیل ماؤس ڈیئر بولا ہے؟ عیار اور چال باز، وہ بھی اپنے ملازموں کے سامنے؟ یا اللہ، یہ امیر لوگ ملازموں کی موجودگی میں ایسے کیسے باتیں کر لیتے ہیں؟ ہمارے محلے میں تو ایسے نہیں ہوتا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ کار سگنل پہ رکی تو ایڈم نے دیکھا کہ ایک طرف سے چند بچے بینرز اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ شاید کوئی واک وغیرہ تھی جس کا اختتام ہو چکا تھا۔ وہ معمول کے انداز میں قریب سے گزر رہے تھے، مگر جیسے ہی ایک نے شیشے کے پار بیٹھے شخص کے جھکے چہرے کو دیکھا جس کو موبائل کی روشنی نے منور کر رکھا تھا، اس کی آنکھیں حیرت سے چمکی۔ وہ فوراً پلٹا اور اپنے گروہ کو خوشی اور جوش سے چیخ کے پکارا، فاتح رامزل کی کار، جلدی آؤ! سگنل ابھی سرخ تھا۔ بچے اکٹھے ہونے لگے، ہنسی مسکراہٹوں کے ساتھ ایک دوسرے کو ٹہوکے دیتے ہوئے۔ ایک نے ڈرائیور کی کھڑکی کے قریب آ کر اپنا موبائل دکھا کے کچھ کہا تو باڈی مین نے گردن موڑی۔ سر، بچے شاید تصویر بنوانا یا ہاتھ میں لانا چاہتے ہیں۔ ڈونٹ بی اوور ایفیشینٹ ایڈم، یہ بچے ہیں، ووٹرز نہیں۔ اسرا تلخی سے مسکرائی۔ باڈی مین نے خفت سے سر ہلایا اور بچوں کو دور ہٹنے کا اشارہ کیا۔ ننھے چہروں کی جوت بجھ گئی
اور وہ پیچھے ہٹے، سگنل ہرا ہوا اور کار آگے چل پڑی۔ اسی پل فاتح نے موبائل سے نظریں اٹھائیں اور فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے باڈی مین کو دیکھا۔ اور تم کون ہو؟ وہ بچوں کو نظر انداز کر گیا تھا۔ اس نے جلدی سے گردن موڑی اور تابیداری سے کہنے لگا، سر میں ایڈم بن محمد ہوں، آپ کا باڈی مین۔ اور عبداللہ 11 دن کی چھٹی پہ گیا ہے تو اس نے اپنے محلے کے لڑکے کو کام کے لیے بھیج دیا۔ مجھے اس کی شکل پہ ترس آ گیا، اس لیے اسے رکھ لیا۔ ایڈم نام ہے اس کا، اسرا بیزاری سے بتانے لگی۔ آتے وقت یہ دوسری کار میں تھا۔ میں نے کہا، اب آیا ہی ہے تو کام تو پورا کرے۔ ملائیشیا میں آدم نام کو ایڈم رکھا اور بلایا جاتا ہے اور یہ مسلمانوں میں عام ہے۔ سگنل کھل گیا اور ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ فاتح نے پھر سے موبائل دیکھتے ہوئے بھاری باروب آواز میں پوچھا، کیا کرتے ہو ایڈم؟ ایڈم کا چہرہ اتنی توجہ پہ تمتمانے لگا، سر میں فوج میں تھا مگر صحت کے واجبی سے مسئلے پہ وہاں سے فارغ ہو گیا۔ پھر 2-3 جگہ اپلائی کیا مگر نوکری نہیں ملی۔ والد صاحب ایک دکان پہ سیلز مین ہیں، ان کے ساتھ بھی کام کیا۔ ایک سیکورٹی فرم سے پرائیویٹ باڈی گارڈ کی تربیت بھی لی۔ اب عبداللہ کی جگہ 11 دن کے لیے آیا ہوں۔ اور تم کیا باڈی گارڈز والا لباس پہن کر آ گئے ہو؟ اسرا نے پیچھے سے برہمی سے ٹوکا، تم فاتح صاحب کے باڈی گارڈ نہیں باڈی مین ہو، اور ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آئندہ نہ دیکھوں میں یہ سوٹ اور ٹائی اور یہ پستول، اس کا لائسنس ہے؟ ڈیش بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ جی میم، مجھے لگا مجھے باڈی گارڈ بننا ہے۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ خیر ٹھیک ہے، گن ساتھ لے کر گھوم سکتے ہو مگر حلیہ درست کر کے آنا کل، وہ نخوت سے کہتی بات ختم کر کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وان فاتح نے موبائل واپس جیب میں ڈالا اور اینک اتارتے ہوئے اسے مخاطب کیا، ووٹ کس کو ڈالا تھا تم نے ایڈم؟ ایڈم نے ایک گردن موڑ کے اس کو دیکھا اور لمحے بھر کو چپ ہو گیا۔ پینے نکوش اور صاف رنگت کا وہ ایک عام سا ملے نوجوان تھا اور سوٹ ٹائی اس پہ بہت نائے اور اوپرے لگ رہے تھے، جیسے مانگ کے پہنے ہو۔ کسی کو نہیں سر، مجھے سیاست سے دلچسپی نہیں ہے۔ فاتح نے بے اختیار دونوں ابرو اٹھائے اور تعجب سے اسے دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے ایڈم، کسی ملک کے لیے سب سے خطرناک آدمی کون ہوتا ہے؟ کرپٹ حکمران، اس نے گڑبڑا کے کہا۔ ہاں مگر اس سے بھی زیادہ سیاسی جاہل خطرناک ہوتا ہے، اس میں نظریں جمائے بھاری آواز میں افسوس سے کہہ رہا تھا۔ وہ سیاسی جاہل جو سینہ تان کے کہتا ہے کہ اسے سیاست سے دلچسپی نہیں بلکہ اسے تو سیاست سے نفرت ہے۔ ایسا آدمی نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کرتا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں کہ سیاست پالیسیز بنانے کا نام ہے اور آٹے دال چاول نوام اور موبائل کریڈٹ کی قیمت سے لے کر ہر چیز کا تعین سیاستدان کرتے ہیں۔ اور اگر سیاسی جاہل اپنی رائے نہیں رکھے گا، سیاست میں ووٹ اور سپورٹ کے ذریعے حصہ نہیں لے گا تو وہ کرپٹ حکمرانوں کو مضبوط کرے گا اور سڑکوں پہ بے حال پھرتے لوگوں، چور، ڈاکوں، غریبوں سب کا ذمہ دار ہوگا۔ مجھے زیادہ خوشی ہوتی ایڈم اگر تم کہتے کہ تم نے میرے مخالف کو ووٹ ڈالا تھا، کیونکہ تب مجھے لگتا کہ میں ایک سیاسی خواندہ سے بات کر رہا ہوں جس کی کوئی سوچ ہے، بھلے مجھ سے مختلف ہو مگر کوئی نظریہ، کوئی رائے، کچھ تو ہے اس کے پاس۔ یہ انسان کی آزاد رائے ہوتی ہے جو ہمیں دوسرے سے مختلف کرتی ہے، ورنہ ہم میں اور بھیڑ بکریوں میں کیا فرق ہے؟ آخر میں کندھے اچکا کے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ایڈم پہ تو گھڑوں پانی پڑ گیا، اس نے چہرہ بالکل جھکا دیا۔ دونوں میاں بیوی کو گھر اتار کے وہ کار سے نکلا اور چھٹی لے کر باہر آ گیا۔ آدھے گھنٹے کی بس کی خواری کے بعد وہ اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا، ایک منزلہ چھوٹا سا گھر جس کی چھت مخروطی تھی اور دیواریں لکڑی کی تھیں۔ کھڑکیاں اس پہر بھی روشن تھیں، ضرور اس کی ماں جاگ رہی تھی۔ وہ احتیاط سے دروازہ کھول کے اندر آیا اور کوٹ اتار کے سٹینڈ پہ ٹانگا، پھر پلٹا تو دیکھا کچن کے دروازے پہ ویسی چینی نکوش والی عورت کھڑی تھی۔ ایڈم، تم آ گئے، کھانا لاؤں؟ لکڑی کی راداری میں سدا بہار پھولوں کی مہک پھیلی تھی۔ گھر میں جا بجا چھوٹے برتنوں، ٹین ڈبوں اور بوتلوں میں پودے اور بیلیں لگی تھیں۔ بھوک نہیں ہے ماں، وہ بددلی سے سر جھکائے کہتا آگے آیا۔ پاپا سے کہنا کہ یہ سوٹ دکان پہ واپس کر دیں، کل سے مجھے دوسری قسم کے سوٹ پہننا ہوں گے، 2 پیس ٹائپ۔ مگر گارڈز تو ایسی سوٹڈ بوٹڈ رہتے ہیں نا۔ ادھیڑ عمر عورت حیران سی ہوئی مگر وہ چہرہ لٹکائے کچن میں داخل ہوا اور کرسی کھینچ کے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ عبداللہ نے کہا تھا مجھے باڈی مین بننا ہے، میں سمجھا وہ باڈی گارڈ ہی ہوتا ہے۔ باڈی مین کیا ہوتا ہے؟ ماں نے اچنبے سے کہتے ہوئے سامنے والی کرسی کھینچی۔ چھوٹا سا کچن نفاست سے صاف کیا گیا تھا اور کھڑکی پہ جالی دار پردے لہرا رہے تھے۔ وہاں بھی چھوٹے چھوٹے سے سرسبز پتوں والے گملے رکھے تھے۔
ایڈم نے بجھا چہرہ اٹھایا اور ماں کا چہرہ دیکھا۔ باڈی مین پرسنل ایڈ کو کہتے ہیں ماں، جیسے سیکریٹری، اسسٹنٹ۔ نہیں ماں، سیاستدانوں کے سیکریٹری بڑے لوگ ہوتے ہیں، پولیٹیکل سیکریٹری الگ، پرسنل الگ۔ باڈی گارڈز بھی ماہر تربیت یافتہ کمانڈوز ہوتے ہیں۔ میں صرف باڈی مین ہوں، پرسنل ایڈ۔ جب انہیں پیاس لگے تو پانی پکڑانا ہے، جب وہ کھانا کھانے لگے تو نیپکن سامنے کرنا ہے، جب وہ دستخط کرنے لگے تو قلم کھول کے ان کے ہاتھ میں تھمانا ہے۔ ہر وقت مستعد اور تیار ان کے قریب رہنا ہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ یعنی کہ نوکر، وہ دھک سے رہ گئی۔ نوکرز بھی ایجنسی سے کانٹیکٹ کر کے آتے ہیں ماں، نوکر بہتر ہوتے ہیں۔ باڈی مین تو ایک نو باڈی ہوتا ہے، بس چند دن کی ہی تو بات ہے، پھر ختم ہو جائے گی یہ نوکری۔ اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ 2 ماہ بعد میری شادی ہے اور میرے پاس نوکری تک نہیں ہے۔ تم فاتح رامسل سے کہو کہ وہ تمہاری کہیں سفارش کرا دے۔ وہ میری بھولی ماں، ایڈم نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ وہ فاتح رامسل ہے، وہ کسی کا کوئی کام نہیں کرتا۔ اس پہ ایک دنیا مرتی ہے، لوگ اس پہ پیسہ لٹاتے ہیں، اس کے اعزاز میں بڑی بڑی تقریبات کرتے ہیں، اس کی پارٹی کو فنڈز دیتے ہیں، مگر وہ نہ کسی سے کچھ مانگتا ہے، اور اگر کوئی کروڑوں بھی خرچ کر دے تو وہ تھینکس کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ کسی کا احسان رجسٹر نہیں کرتا، کہتا ہے میں کسی کو بدلہ نہیں دے سکتا، ہم سب بہتر ملیزیا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ گڈ، بس آپ فاتح رامسل کے لیے جان بھی دے دیں تو وہ تھینکس کہہ کے چلا جائے گا۔ اس کے اتنے چاہنے والے ہیں، اس پہ لوگ اتنا کچھ لٹانے کو تیار ہوتے ہیں کہ اس کو ان چیزوں میں دلچسپی ہی نہیں۔ وہ ایک الگ طرح کا بندہ ہے، میں تو اس سے کیا سفارش کرواؤں گا؟ وہ تو میری طرف بلا ضرورت دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ بہت بہت اونچا آدمی ہے ماں۔ ایڈم، اس کی ماں نے جھک کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اس کی بجھی آنکھوں میں دیکھ کے نرمی سے گویا ہوئی، اگر وہ اتنا ہی خود غرض آدمی ہوتا تو سارا ملک اس سے محبت کیوں کرتا؟ ایڈم نے پلکیں اٹھائیں، ان میں ناسمجھی کی سی کیفیت تھی۔ لوگ فاتح سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو بے نیاز لگتا ہے۔ وہ امریکہ میں ایک ایماندار اور محنتی پراسیکیوٹر رہا ہے، پھر اپنا کیریئر چھوڑ کے وہ قوم کے لیے واپس آیا اور اس نے الیکشن لڑا۔ اپنے حلقے میں اس نے سکولز بنائے، کالجز بنائے، اس نے لوگوں کے لیے کام کیا اور وہ دن بدن مشہور ہوتا گیا۔ ایسے میں اس کے گرد سارے مفاد پرستوں کا ٹولہ جمع ہو گیا، جن کو امید ہے کہ اگر وہ اس پہ پیسہ خرچ کریں گے تو رامسل حکومت میں آ کر ان کو اونچے عہدوں سے نوازے گا۔ مگر تم یہ دیکھو، وہ ان غریب بچوں کے لیے جو اس کو کچھ نہیں دے سکتے سکولز تو بناتا جاتا ہے، مگر امیر دوستوں کو تھینکس کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جو فاتح رامسل کے قریب اس سے چپکا ہوا ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہاں موجود ہے۔ جیسے شہد کے اوپر مکھیاں چمٹ جاتی ہیں، سب کو اپنا حصہ چاہیے، اسی لیے وہ ایسے لوگوں سے سرد رویہ رکھتا ہے تاکہ ہر ایک کو یہ واضح ہو جائے کہ وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ ایڈم نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا، بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ تم پہلے سے ہی جانتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گا، تو ایڈم تم اس سے امید نہ لگاؤ، کوئی درخواست نہ کرو، کسی مفاد کے لیے اس کو اپنے کام سے متاثر کرنے کی کوشش کرو۔ غریب کو مفاد چاہیے، امیر کو بھی مفاد چاہیے، تم ان دونوں کی طرح نہ بنو۔ پھر میں کیا بنوں؟ باڈی مین؟ اور سادگی سے مسکرائی۔ تم اس کے باڈی مین بنے رہو یہ 11 دن، بغیر کسی لالچ، کسی غرض اور کسی لمبی اسکیم کے۔ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ سوچو کہ تم نے پوری سچائی، ایمانداری اور وفاداری سے اپنے مالک کی خدمت کرنی ہے۔ اسے غریب دوست بھی مل جائیں گے اور امیر دوست بھی، مگر سچائی، ایمانداری اور وفا آج کل ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ تم بس یہ 11 دن اسی کے ہو کر رہو، اس کے لیے جان مارنی پڑے تو جان مارو، جان لگانی پڑے تو جان لگا دو، اس کی حفاظت کرو، اس کے کام آؤ، اپنی استطاعت سے بڑھ کے اس کی خدمت کرو اور کسی بدلے کی امید نہ رکھو۔ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایڈم نے سر ہلایا اور پھیکا سا مسکرایا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں پوری سچائی، ایمانداری اور وفاداری سے اس کی خدمت کروں گا، اور بے شک وہ مجھے اس کا بدلہ نہیں دے گا، لیکن اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایڈم، اس کی روشن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ماں مسکرائی اور اس کے ہاتھ پہ دباؤ بڑھایا۔ صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے، تم دیکھنا۔ کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ بخت لگائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ ایڈم ہلکا سا ہنس پڑا۔ میری بھولی ماں، 11 دن کی ہی تو بات ہے، ان 11 دنوں کی خدمت اسے یاد بھی نہیں رہنی۔ اور پھر گھڑی دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا، اسے اب سونے جانا تھا۔
ماں بھی ساتھ ہی اٹھ گئی۔ اس وقت ایڈم بن محمد کو نہیں معلوم تھا کہ ان 11 دنوں کے اختتام پہ کون سی بلا اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر وہ جانتا ہوتا تو فاتح رامزل کی ملازمت تو درکنار، وہ اس شہر اس ملک کو ہی چھوڑ کے کہیں دور بھاگ جاتا۔ اگلی صبح منہ اندھیرے جو بارش شروع ہوئی تو سورج نکلنے تک کے ایل بھیگتا ہی رہا۔ کے ایل میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوا کرتی تھی۔ اگر 4-5 دن خشک گزر جائیں تو مسجدوں میں بارش کے لیے دعا کروائی جاتی تھی۔ ملائیشیا ایک مسلمان ملک تھا۔ یہاں 60% ملے قوم بستی تھی جن کی رنگت گندمی اور نقوش پھینے سے تھے۔ یہ مسلمان تھے۔ 30% چائنیز تھے ادھر، جو خوب گورے اور اصلی چینی نقوش کے حامل تھے۔ یہ بدھسٹ ہوتے تھے عموماً۔ باقی 10% تامل انڈین تھے۔ یوں مختلف ادیان اور ثقافتوں سے مزین یہ رنگا رنگ اور جادوئی سا ملک تھا۔ مسلم اکثریت کے باعث یہاں اسلام کا رنگ نمایاں نظر آتا تھا۔ مسلم عورتیں قابل اعتراض لباس میں نہیں پھرتی تھیں۔ اگر مغربی لباس زیب تن کرتی تو بھی پورا کرتی، ورنہ عموماً ملے طرز کا لباس پہنتی جو کھلی سی اسکرٹ اور گھٹنوں تک آتی قمیص پہ مشتمل ہوتا تھا۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد حجاب اوڑھتی تھی اور وہاں مڈل کلاس میں سر ڈھکنا پسند کیا جاتا تھا۔ یہ خاموش طبع اپنے کام سے کام رکھنے والا ملک ہے۔ یہاں آج سے 600 سال پہلے اسلام آیا تھا، تلوار یا جنگوں کے زور پہ نہیں۔ مسلم تاجر آئے اور یہاں بس گئے، اسلام کا پیغام لائے اور ان کو چلتا پھرتا قرآن بنے دیکھ کے مالے قوم اپنے آپ اسلام لے آئی۔ راجہ مسلمان ہو گیا اور یوں ملاکا سلطنت کے بادشاہ کو سلطان کہا جانے لگا۔ دیکھتے دیکھتے امن امان سے لوگوں کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ جب 1957 میں ملائیشیا نے انگریز سامراج سے آزادی حاصل کی تب بھی کوئی جنگ و جدل نہیں ہوا۔ بات چیت سے معاہدے ہوئے اور ملائیشیا الگ ہو گیا۔ ملائیشیا میں بھی پارلیمنٹ اور وزیر اعظم ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے پاکستان میں، مگر ان کا ایک بادشاہ بھی ہوتا ہے جو کہ ایل کے ایک محل میں رہتا ہے۔ ہر 5 سال بعد نیا بادشاہ آتا ہے اور اس کی یہاں وہی حیثیت ہے جو پاکستان میں صدر کی۔ کوئی خاص کام کاج نہیں کرتا، بس ایک اعزازی کرسی ہے جس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ ملائیشیا ہر ریاست کا اپنا منتری بیسار ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں صوبے ہیں اور ان کے وزرائے اعلیٰ۔ ملائیشیا میں سارے وزیروں، وزرائے اعلیٰ اور بادشاہ سے بھی زیادہ طاقتور ایک شخص ہوتا ہے، وہ آدمی جس کو پارلیمنٹ منتخب کر کے وزیر اعظم یا پردھان منتری بناتی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس سیاسی جماعت کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں ان کے چیئرمین کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو ملائیشیا کا وزیر اعظم بننا ہے تو پہلے اس کو اپنی سیاسی جماعت کے ہر 5 سال میں ایک دفعہ ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین کی کرسی کے لیے انتخاب لڑنا پڑے گا۔ اگر وہ چیئرمین منتخب ہو جائے اور پارٹی پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کر لے تو پارٹی چیئرمین ہی وزیر اعظم بنے گا۔ وہاں پارٹی چیئرمین ہر 5 سال بعد منتخب ہوتے ہیں۔ اولاد کو وراثت میں پارٹی نہیں دی جاتی۔ 90 کی دہائی تک ملائیشیا کچرے کا ڈھیر ہوتا تھا، بھوکا، کمزور اور لٹا پٹا ملک جس کو کرپشن کا کینسر کھائے جا رہا تھا۔ پھر ان کو ڈاکٹر مہاتیر بن محمد جیسا لیڈر ملا جس نے یہ ثابت کیا کہ اگر کسی پارٹی کا صرف چیئرمین بھی ایماندار اور بہادر ہو اور نیچے بھلے پوری پارٹی بے ایمان ہو تو بھی وہ ایک شخص سارا ملک بدل سکتا ہے۔ اس ایک آدمی نے ملائیشیا کے ادارے مضبوط کیے، عدل و انصاف کا نظام لایا اور ملک کو کرپشن سے پاک کیا۔ نتیجتاً ملک خوشحال ہونے لگا، سیاح آنے لگے، ملائیشیا کی خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے اور ملک دولت اور ترقی سے مالا مال ہوتا گیا۔ لوگ حکومت سے اتنے خوش تھے کہ بار بار اسی پارٹی کو منتخب کرتے گئے۔ بھارتن نیشنل خود کوئی پارٹی نہیں تھی بلکہ بہت سی پارٹیوں کا اتحاد تھی۔ جہاں اس پارٹی نے ملک کو اچھے سے چلایا وہیں بے پناہ سیٹیں ملنے کے باعث اس کی اپوزیشن ختم ہو گئی۔ ضرورت سے زیادہ طاقت ہمیشہ انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ یوں گزشتہ انتخابات میں پہلی دفعہ بھارتن نیشنل الیکشن ہار کے اپوزیشن میں آ گئی اور جس وقت کی کہانی ہم بیان کریں اس وقت یہ مقبول جماعت اپوزیشن میں بیٹھی ہے۔ لیکن لوگ موجودہ حکومت سے بھی ناخوش نظر آتے ہیں کیونکہ عوامی رائے سے زیادہ جلدی بدلنے والی شے کوئی نہیں ہوتی۔ اس لیے نوشتہ دیوار یہ کہتا ہے کہ بھارتن نیشنل اپنی خامیوں پہ قابو پا کر اگلے سال کا انتخاب جیت کر اقتدار میں آئے گی اور لازماً اس کا چیئرمین ہی اگلا وزیر اعظم بنے گا۔
ملائیشیا کا میڈیا پاکستان سے بالکل مختلف ہے۔ جہاں پاکستان کا میڈیا پہلے آزاد اور پھر آوارہ ہوتا گیا، ملائیشیا کا میڈیا سرکاری دباؤ تلے ہی رہا۔ وہاں کے تمام چینل پی ٹی وی ہیں جن کا کام حکومت کے عیوب کو چھپانا اور اپوزیشن کو بالکل ہی چھپا دینا ہوتا ہے۔ اپوزیشن لیڈرز کے انٹرویوز، جلسوں اور ریلی وغیرہ کو میڈیا کوریج نہیں دیتا۔ یوں کسی بھی حکومت کی جب تک غلطیوں کی نشاندہی نہ کی جائے وہ بگڑتی چلی جاتی ہے، اور اس وقت ملائیشیا میں بھی یہی حال ہے۔ اب ہم واپس کیل کی اونچی عمارتوں تک آتے ہیں جو بارش میں کھڑی بھیگ رہی تھیں۔ سرسبز پہاڑیاں، نیلا آسمان، نیلا سمندر اور اونچی سرمئی عمارتیں، یہ ہر روز کا کیل تھا، جیسے کسی بھیگی جنت کا ٹکڑا ہو۔ ویسا پارک سٹی کیل کا وہ علاقہ تھا جو امیر اور اثر و رسوخ رکھنے والے خاندان کا مسکن تھا۔ اس کے گرد چار دیواری بنی تھی جو اس کو باقی کیل سے منقطع کر کے خاص الخاص بناتی تھی۔ وہاں ایک کالونی میں بڑے سے لان اور پول سے گرا ایک 3 منزلہ محل نما مکان تھا جس کے ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز سجی تھی اور اشتہا انگیز خوشبوئیں سارے ہال کو مہکا رہی تھیں۔ میز پہ چھوٹے چھوٹے برتنوں میں رنگ برنگی اشیاء چنی گئی تھیں، قسم قسم کے کھانے، مگر سربراہی کرسی پہ بیٹھے فاتح رامزل نے ان پرتکلف اشیاء کو ہاتھ لگانے کے بجائے صرف سوپ کے پیالے پہ اکتفا کیا تھا، جسے پیتے ہوئے وہ ناک پہ اینک جمائے اخبار کھولے مطالعے میں منہمک تھا۔ سوپ میں ابلی مرغی کا ٹکڑا منہ میں آ جاتا تو وہ نظریں الفاظ پہ رکھے بند ہونٹوں سے خاموشی سے چپاتا اور اگلا چمچ بھر لیتا۔ دائیں ہاتھ کرسی پہ اسرا بیٹھی تھی، بورے سرخ بال ماتھے پہ کٹے ہوئے گر رہے تھے اور باقی پیچھے جوڑے میں بندھے تھے۔ کاجل لگی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کے وہ گاہے بگاہے فاتح کا چہرہ دیکھتی، پھر کری پف کترنے لگتی۔ پیچھے ایڈم مستعد سا کھڑا تھا، ڈریس شرٹ اور پینٹ پہنے، اور کل کی نسبت زیادہ پراعتماد اور آرام دہ لگ رہا تھا۔ اخبار اسی نے لا کر دیا تھا اور اب وہ منتظر تھا کہ ادھر فاتح نہانے کے لیے جائے، ادھر وہ اس کا فون چارج پہ لگائے۔ بس یہی کام تھے ایک باڈی مین کے۔ السلام علیکم، ایک خوشگوار مسکراتی ہوئی آواز آئی تو دونوں میاں بیوی نے نظریں اٹھائیں۔ داخلی دروازے سے ایک سمارٹ سا آدمی چلا آ رہا تھا، 35-40 کے درمیان ہوگا، کافی خوش شکل تھا اور اسرا سے ملتا جلتا تھا۔ آنکھیں تو ہو بہو اسرا والی تھی، گرے سوٹ، ٹائی، کف لنکس پہنے اور گیلے بال سامنے سے سپائکس کی صورت کھڑے کیے وہ خوشگوار اور تر و تازہ سا لگ رہا تھا۔ کاکا، آبنگ، کاکا یعنی آپی اور آبنگ یعنی بھائی، اسے مسکرا کے کہتے باری باری دونوں کو سلام کیا اور فاتح کے دوسری طرف کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ فاتح ذرا سا مسکرایا، سر کو خم دیا اور واپس اخبار پڑھنے لگا۔ اسرا البتہ پورے دل سے مسکرائی اور فخریہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ نووارت کے ملازم نے میز پہ ٹوکری لا کر رکھی جس میں سرخ گلابی سے انویٹیشن کارڈز چھلک رہے تھے۔ کیسے ہو ایش؟ ہمیشہ کی طرح اچھا، اور سوری میں آنے سے پہلے بتا ہی نہیں سکا، وہ مسکرا کے کہنے لگا تو فاتح صفحہ پلٹتے ہوئے سادگی سے بولا، فکر نہ کرو، تمہاری بہن کو وہی آ جاتی ہے اس لیے وہ تمہاری پسند کا ناشتہ بنا لیتی ہے، ریلیکس، ناشتہ کرو۔ اسرا کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرہ خفت سے گلابی ہوا، نگاہیں چرائیں، مگر اشر ہنس پڑا اور پلیٹ قریب کھسکائی۔ وہ کیا ہے آبنگ کہ خون کے رشتوں کی کشش کے آگے دنیا کے سارے رابطے ہیچ ہوتے ہیں۔ فاتح نے اگلا صفحہ پلٹایا اور گہری سانس لے کے اخبار پہ نظریں جمائے ہوئے بولا، بہت لوگ دیکھے ہیں ایش، مگر تمہاری طرح کا ڈھیٹ جھوٹا ابھی تک نہیں دیکھا۔ میری خوش قسمتی ہے بھائی۔ وہ پھر سے ہنس دیا اور پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے ایک نظر اطراف میں ڈالی۔ پیچھے کھڑے ایڈم نے محسوس کیا کہ اس کی نظریں بہت تیز تھیں، عقاب جیسی، کسی لومڑی کی مانند۔ عبداللہ کہاں گیا؟ فوراً اسے تبدیلی محسوس ہوئی اور وہ بولا، چھٹی پہ گیا ہے، تم سناؤ کیسے ہو؟ اسرا اشارۂ تعام اس کے سامنے رکھتے ہوئے موضوع بدلنے لگی۔ میں یہ آپ کے لیے نیلامی کے کارڈز لایا تھا۔ آپ کے 8 پیسز کی نیلامی کی تقریب کے سارے انتظامات مکمل ہو گئے۔ آپ کارڈز دیکھ لیں، ابھی میں نے کسی کو بھیجے نہیں ہیں۔ لیٹ نائٹ آئے تو میں صبح سب سے پہلے ادھر ہی چلا آیا، اور ایک تو صبح اس دی مالے ٹائمز ملے میل کے رپورٹر نے فون پہ فون کرنے شروع کر دیے۔ پتہ نہیں ان کو کون بتاتا ہے کہ فاتح بھائی چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑ رہے، میری رائے پوچھ رہا تھا۔ ابھی تو میں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن سچ پوچھیں تو میں آپ لوگوں کے اس فیصلے سے خوش نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ فاتح نے اخبار سے نظر تک ہٹانے کا تکلف نہیں کیا، سوپ پیتے ہوئے وہ کالم پڑھتا رہا۔
میں آج جو کچھ بھی ہوں، سیاست میں میرا جو مقام بھی ہے، وہ آپ دونوں بالخصوص فاتح بھائی کی وجہ سے۔ اگر بھائی مجھے انگلی پکڑ کے چلنا نہ سکھاتا، مجھے ہر وقت اپنے ساتھ نہ رکھتا، تو میں ایک عام سا وکیل ہوتا، لیکن ایک ممبر پارلیمنٹ نہ ہوتا۔ اور اب جب وہ وقت آیا کہ آپ دونوں مجھے چیئرمین بنا رہے ہیں، مجھے اس عہدے تک لے جا رہے ہیں جس کے میں قابل نہیں ہوں، تو آپ سیاست سے کنارہ کش ہو کے باہر جانا چاہتے ہیں۔ وہ احساس بڑی خفگی سے کہہ رہا تھا اور کہتے ہوئے اپنی سیاہ چمکتی آنکھوں سے باری باری دونوں کے تاثرات دیکھتا تھا۔ میں اپنے حق میں آپ کی دستبرداری کے فیصلے کی جتنی قدر کرتا ہوں، اتنا ہی مجھے اپنا آپ اکیلا محسوس ہونے لگا ہے بھائی۔ اگر آپ لوگ چلے گئے تو مجھے کون گائیڈ کرے گا؟ کاکا اتنی ضد مت کریں، اس نے گویا بہن کی منت کی۔ میں پولیٹیکل وائف پوز کر کر کے تھک چکی ہوں عیش، ہمارے پاس اس مہنگے شوق کو جاری رکھنے کے لیے کوئی فنڈز نہیں ہیں۔ آریانہ کے بعد تو میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، میں بس واپس جانا چاہتی ہوں۔ اور ظاہر ہے فاتح کو اپنی فیملی بہت عزیز ہے، بیوی بچوں سے الگ تو وہ نہیں رہ سکتا۔ اشر نے خستہ کری پف کا ٹکڑا منہ میں ڈالا اور اسے چباتے ہوئے پرسوچ نظروں سے فاتح کو دیکھا۔ آدمی کو آپ جیسا جمہوری بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میرے حق میں دستبرداری کی میں بہت قدر کرتا ہوں، مگر یوں ملک چھوڑ کے۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں دستبردار ہو رہا ہوں عیش؟ اس نے اینک اتارتے ہوئے اور اخبار چہرے کے سامنے سے ہٹاتے ہوئے ٹھنڈی نظروں سے عیش کو دیکھ کے کہا۔ تو لمحے بھر کو نوجوان سیاستدان کی رنگت اڑ گئی، مگر وہ سنبھل کے مسکرا دیا۔ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں گا آبنگ، جیسے آپ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ میرے آئیڈیل ہیں، کبھی مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔ اخبار طے کر کے کرسی دھکیلتا اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈم نے جلدی سے اس کا سیل اٹھایا اور فاتح کے پیچھے لپکا۔ ذہن میں مسلسل ماں کی باتیں گونجنے لگی، اسے ان باتوں کے تہ درتے معنی اب سمجھ آنے لگے تھے۔ ڈائننگ روم خالی ہوا تو اشر آگے کو جھکا اور فکر مندی سے بہن کو کہا، آپ نے کہا تھا بھائی مان گیا ہے؟ عیش اسرا نے اس کا ہاتھ دبایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے وزیر اعظم تم بنو گے تو تم ہی بنو گے۔ میں فاتح کو مزید سیاست میں خود کو تباہ کرتے نہیں دیکھ سکتی۔ اس سیاسی کمپین کے دوران آریانہ کو کھویا تھا ہم نے۔ فاتح کے پاس صرف خواب ہیں، پیسے نہیں۔ میں اسے مزید اپنا اور میرا پیسہ اس سیاست میں نہیں جھونکنے دوں گی۔ مگر میں برا فیل کر رہا ہوں، بھائی مجھ سے خفا ہے۔ وہ تم سے خفا نہیں ہے۔ اسرا نے ٹوکری سے ایک کارڈ نکالتے ہوئے ہاتھ جلا کے اس کے وائمے کو رد کیا۔ وہ خود سے خفا ہے، وہ ناکام ہو چکا ہے اور اس ناکامی کا اعتراف نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے تمہیں ان کو ملک چھوڑنے کا نہیں کہنا چاہیے تھا، ملائیشیا ان کے خون کا حصہ ہے۔ وہ چانچتی پرکھتی نظروں سے بہن کو دیکھتے ہوئے بظاہر سادگی سے بولا تھا، میں اس سے کم پہ راضی نہیں ہو سکتی، سوری۔ پھر کارڈ کھولا تو اس کی بری آنکھوں میں ستائش ابھری۔ بہت خوبصورت کارڈز ہیں۔ تھینک یو عیش، تم نے میرے کہے بغیر سارا انتظام اپنے سر لے لیا۔ کیسی باتیں کرتی ہو کاکا، تمہیں باہر سیٹل ہونے کے لیے یہ رقم چاہیے تھی، اتنے سالوں سے اتنی بڑی آرٹ گیلری کی مالک رہی ہو، اب اس سارے آرٹ کو فروخت کرنے لگی ہو تو اونے پونے داموں تو نہیں بیچنے دوں گا نا؟ زبردست، نیلامی کی رقم کا 1/4 چیریٹی میں جائے گا اور اسی چیز کو بنیاد بنا کے ہم اس کی تشہیر کریں گے، وہ جوش سے بتا رہی تھی۔ پھر جیسے یاد آیا، جمعرات کی دوپہر کو وہ کویتی امیر میری گیلری آئیں گے۔ کون سے کویتی؟ تم اور فاتح ایک جیسے ہو، بار بار بھول جاتے ہو۔ میں نے بتایا تھا نا کہ کویتی امیر ہمیں نیلامی کے لیے ایک نادر پینٹنگ کا عطیہ دے رہے ہیں، اسپائلم کی پینٹنگ، گھائل غزال۔ وہ ایک مشہور آرٹ کلیکٹر ہیں اور جس وقت وہ گیلری آئیں تمہیں وہاں ہونا ہے، لازمی۔ سیاستدانوں کی بیویوں کو لوگ عطیے صرف سیاستدان سے تعلقات بنانے کے لیے دیتے، ان کا کوئی کام وغیرہ ہو تو تم کر دینا۔ فاتح سے تو مجھے امید نہیں، وہ بے رخی سے کہہ کے کارڈ کو دیکھ رہی تھی۔ شیور، مگر پینٹنگ کو کسی ایکسپرٹ سے چیک ضرور کروانا، نقلی نہ نکلے۔ ظاہر ہے کرواؤں گی، ایسے ہی تو نیلامی میں نہیں رکھ دوں گی نا، میری کریڈیبلٹی کا سوال ہے۔ وہ اب کارڈز واپس ڈال رہی تھی۔ اشر نے ایک نظر کھڑکیوں کو دیکھا جن پہ ٹپ ٹپ قطرے برس رہے تھے اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتا ہوں کاکا، آج بہت کام ہے۔ اسرا نے چہرہ اٹھا کے محبت بھری نظروں سے اشر کو دیکھا۔ تم شادی کر لو اشر۔ شادی؟ اس نے بھویں اکٹھی کی جیسے اچانک اس ذکر پر حیرت ہوئی ہو۔ ہاں عیش، کسی اعلیٰ خاندان کی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لو۔ ملیزیا کے لوگوں کو کیا اچھا لگتا ہے؟ ان کے لیڈر کی ایک مثالی خوبصورت بیوی اور 2 بچے ہوں، پرفیکٹ فیملی۔ تمہاری ریٹنگز بھی اوپر جائیں گی اور شہرت بھی بڑھے گی۔ وہ تھوڑی کھجاتے ہوئے سوچنے لگا، مگر کاکا اتنی پرفیکٹ لڑکی کہاں ملے گی؟ جیسے تمہارے حلقہ احباب اور عادتوں کو تو میں جانتی نہیں، جاؤ ڈھونڈو کوئی۔ اسرا نے ہاتھ جلا کے اسے ہلکا سا جھاڑ دیا اور کارڈز کی طرف متوجہ ہو گئی۔
عیش ہنس دیا، پھر اپنی کالی آنکھوں سے اطراف کا عمیق جائزہ لیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔